दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे। कोई पूछ रहा था कि भाई अल्लाह का बुलावा तो आ गया है, लेकिन डर लग रहा है कि वहाँ जाकर हज के काम कैसे पूरे करेंगे। तो किसी ने पूछा कि क्या हमें वहाँ जाकर सब कुछ खुद करना पड़ेगा। देखें दोस्तों, हज मुश्किल नहीं है, बस इसे समझना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने वो 5 सवाल रखूँगा जो आप सब ने पूछे हैं, और फिर इतने आसान तरीके से इनका जवाब दूंगा कि इस वीडियो के बाद आप खुद दूसरों को हज का तरीका सिखाएंगे। वो 5 सवाल जो हम इस वीडियो में हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है कि घर से निकलते वक्त हमें क्या करना है और हज की नीयत कब और कहाँ होगी। सवाल नंबर 2 है मक्का पहुंचकर सबसे पहला काम क्या है और अहराम कब उतरेगा। सवाल नंबर 3, हज के वो 5 दिन कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा थकावट और काम होते हैं। सवाल नंबर 4, शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने और सर मुंडवाने की सही तरतीब क्या है। सवाल नंबर 5, क्या हज मुकम्मल होने के बाद भी कोई काम बाकी रह जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हज की तैयारी, नीयत और घर से रवानगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहला सवाल ये है कि जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो घर से निकलते वक्त हमें क्या करना है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि कहीं हम नीयत करना ना भूल जाएं या कहीं हमसे गलती ना हो जाए। देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने घर पर ही गुस्ल करना है, नाखून काट लेने हैं और वो 2 सफ़ेद कपड़े यानी अपना इहराम पहन लेना है। ख़वातीन अपने आम सादा कपड़े ही पहनेंगी, लेकिन उनका चेहरा खुला होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। गौर से सुने। आपने एहराम तो पहन लिया, लेकिन आप हाजी तब बनेंगे जब आप नीयत करेंगे। ये नीयत आपने तब करनी है जब आप जहाज़ में बैठ जाएं और जहाज़ उड़ने के बाद ऐलान हो कि अब मिकात यानी वो हद आने वाली है जहां से नीयत करना लाजमी है। आपने क्या कहना है? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में कहें, ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और कबूल फरमा। उसके बाद आपने बुलंद आवाज़ में वो दुआ पढ़नी है जिसे सुनकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जैसे ही आपने ये नीयत कर ली, अब आप पर कुछ पाबंदियाँ लग गई हैं। अब आप खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर नहीं ढांप सकते, ये मर्दों के लिए है, और किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। अब आप अल्लाह के मेहमान बन चुके हैं, तो आपका हर अमल बिल्कुल आजिज़ाना होना चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है मक्का आमद यानी पहला उम्रा और एहराम खोलना। अब बारी आती है हमारे दूसरे सवाल की कि भाई जब हम मक्का पहुंच जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है और ये एहराम की पाबंदियां कब ख़त्म होंगी। देखें भाइयों, जब आपकी बस या गाड़ी मक्का पहुंचेगी तो सबसे पहले अपने होटल में जाकर अपना सामान रखें और थोड़ा सा सुकून कर लें। उसके बाद ताज़ा वुज़ू करें और अल्लाह का जिक्र करते हुए मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ रवाना हो जाएं। जैसे ही आपकी पहली नज़र काबा पर पड़े, सब कुछ भूल कर बस दुआ मांगना शुरू कर दें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अब आपने अपने इस सफ़र का पहला बड़ा काम शुरू करना है जिसे तवाफ़ कहते हैं। दोस्तों, तवाफ़ का मतलब है काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। आपने हजरे अस्वद के सामने से शुरू करना है और काबा को अपने बाएं हाथ पर रख कर 7 चक्कर पूरे करने हैं। याद रखें, ये 7 चक्कर लगाते हुए आपने किसी को धक्का नहीं देना, किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि बस दरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र करना है। 7 चक्कर पूरे करने के बाद आपने मकाम इब्राहीम के पास 2 नफल पढ़ने हैं और फिर आबे ज़मज़म जी भर कर पीना है। अब बारी आती है साई की। ये क्या है? ये सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियों के दरमियान 7 बार चलना है। ये वो यादगार है जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब यहाँ पहाड़ तो नहीं रहे, ठंडे मार्बल के फर्श हैं और एसी लगे हुए हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, बस हिम्मत से 7 चक्कर पूरे करें। अब सुने वो बात जिसका सबको इंतज़ार होता है। जैसे ही आप सफ़ा और मरवा के चक्कर पूरे कर लें, अब आपने अपने सर के बाल कटवाने हैं। मर्द पूरे सर पर मशीन फिरवा दें या कैंची से बाल कटवाएं, और ख़वातीन अपनी चुटिया के आखिर से 1 इंच के बराबर बाल काट लें। बस जैसे ही बाल कट गए, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप गुस्ल कर सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं और अपना इहराम उतार कर आम कपड़े पहन सकते हैं। अब आपने चंद दिन मक्का में आराम करना है और अपनी ताकत बचा कर रखनी है, क्योंकि असल हज तो अभी बाकी है।
دوستو پوائنٹ نمبر 3 ہے حج کا پہلا دن یعنی کہ 8 ذوالحجہ مینا روانگی۔ اب آتا ہے وہ دن جس کا ہر مسلمان کو سالوں سے انتظار ہوتا ہے، یعنی 8 ذوالحجہ۔ یہ حج کا پہلا دن ہے اور یہاں سے آپ کے صبر اور ہمت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ آج صبح سویرے آپ نے اپنے ہوٹل میں ہی دوبارہ غسل کرنا ہے اور وہی 2 سفید چادریں یعنی اپنا احرام دوبارہ پہن لینا ہے۔ اب آپ نے وہیں سے حج کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے گھر کے حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے۔ ایک بار پھر زبان پر وہی ترانہ ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک۔ نیت کرنے کے بعد آپ کی گاڑیاں یا بسیں آپ کو مکہ سے باہر مینا کے میدان میں لے جائیں گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حد نظر تک سفید خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ یہاں کوئی عالی شان ہوٹل نہیں ہوگا، بلکہ ایک خیمے میں شاید 20 یا 30 لوگ ساتھ رہیں گے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ یہاں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں تو کوئی خاص کام ہی نہیں بتایا گیا، تو سنیں۔ 8 ذوالحجہ کا پورا دن اور رات آپ نے اسی مینا میں گزارنی ہے۔ یہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نمازیں ادا کرنی ہے۔ مینا میں آپ کے پاس بہت وقت ہوگا۔ یہاں آپ نے فضول باتوں، سیاست یا دنیا داری کے قصوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملیں۔ اپنے پاس ایک چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب رکھیں یا تسبیح پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں مینا میں آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے آپ کا دل اتنا ہی سکون میں رہے گا۔ رات کو مینا کے خیموں میں جلدی سونے کی کوشش کریں، کیونکہ کل کا دن یعنی یوم عرفہ پوری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے اور اس کے لیے آپ کو جسمانی اور روحانی طاقت چاہیے ہوگی۔ مینا کی یہ ٹھنڈی رات اور خیموں کا سکون آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ دوستو پوائنٹ نمبر 4 ہے سب سے بڑا دن 9 ذوالحجہ میدان عرفات اور مزدلفہ۔ دوستو اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، یعنی حج تو نام ہی عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ 9 ذوالحجہ کا سورج نکلتے ہی آپ مینا سے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں ہر طرف سفید لباس پہنے لاکھوں انسان ہوں گے اور سب کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی۔ یہاں پہنچ کر آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھنی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے وہ وقت جسے وقوف کہتے ہیں۔ دوپہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا یہ وقت آپ کی پوری زندگی کی کمائی ہے۔ لوگ ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے رب کو مناتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رزق کے لیے اور ہم سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہاں کی ایک ایک گھڑی کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یاد رکھیں عرفات میں سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں سے نکلنا منع ہے، چاہے کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی سورج ڈوب جائے آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اسی حال میں مزدلفہ کی طرف نکل پڑنا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، نہ خیمہ ہے نہ چھت ہے، بس کھلا آسمان ہے اور پتھریلی زمین۔ لاکھوں حاجی اسی زمین پر لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ رات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ یہاں آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ تھوڑا آرام کرنا ہے تاکہ اگلے دن کی تھکاوٹ برداشت کر سکیں، اور سب سے ضروری کام، یہاں سے آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر یعنی کنکریاں چننی ہیں جو اگلے دن شیطان کو مارنی ہے۔ کم از کم 49 یا 70 کنکریاں چن کر اپنی ہتھیلی میں رکھ لے۔ یہ رات بہت سکون والی ہوتی ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں جو مزہ اس کھلے آسمان تلے آتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ دوستو پوائنٹ نمبر 5 ہے قربانی، کنکریاں اور سر منڈوانا، یعنی کہ 10 ذوالحجہ۔ دوستو اب آ گئی ہے 10 ذوالحجہ یعنی بڑی عید کا دن۔ پوری دنیا میں مسلمان عید منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک حاجی کے لیے آج کا دن قربانی اور مشقت کا دن ہے۔ آج آپ نے 4 بڑے کام ایک خاص ترتیب سے کرنے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا کام ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ صبح سویرے آپ نے مزدلفہ سے واپس مینا آنا ہے۔ اب آپ نے ان کنکریوں والی تھیلی اٹھانی ہے جو رات کو چنی تھی اور بڑے شیطان کے پاس جانا ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ یاد رکھیں یہاں دھکم پیل سے بچنا ہے۔ اب تو حکومت نے بہت اچھے راستے بنا دیے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو دوسرا کام ہے قربانی۔ کنکریاں مارنے کے بعد اب باری آتی ہے قربانی کی۔ یہ وہ قربانی ہے جو حج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔
اکثر لوگ بینک کے ذریعے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، تو آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک آپ کو میسج نہ آ جائے یا آپ کا گروپ لیڈر نہ بتا دے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ تیسرا کام سر منڈوانا یا بال کٹوانا۔ جیسے ہی قربانی ہو جائے اب آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں۔ اسے دین کی زبان میں حلق کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پورا سر منڈوائیں اور خواتین اپنی چٹیا سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ یہاں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جیسے ہی آپ بال کٹوا لیں اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ اب آپ غسل کر کے اپنے عام سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ بس ایک پابندی باقی رہ جاتی ہے جو اگلے کام کے بعد ختم ہوگی۔ دوستو، چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ اب آپ نے اسی حالت میں مکہ جانا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں گے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 6 ہے مینا کے آخری ایام یعنی کہ 11 اور 12 ذوالحجہ۔ دوستو، اب باری آتی ہے ہمارے اس سوال کی کہ بھائی کیا 10 تاریخ کو قربانی اور بال کٹوانے کے بعد حج ختم ہو گیا؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بھائیو، 10 تاریخ کے بڑے بڑے کاموں کے بعد اب آپ نے اگلے 2 دن یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ دوبارہ مینا کے انہی سفید خیموں میں گزارنے ہیں۔ یہ دن اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ یہاں اب کوئی بھاگ دوڑ یا احرام کی سختی نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بہت ضروری کام ہے جسے رمی کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو تو آپ نے صرف بڑے شیطان کو صرف 7 کنکریاں ماری تھیں، لیکن اب ان 2 دنوں یعنی کہ 11 اور 12 تاریخ میں آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ اور آخر میں بڑا شیطان۔ ہر ایک کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی ایک دن میں کل 21 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ ان 2 دنوں کی ملا کر آپ کی 42 کنکریاں بنتی ہیں، یعنی کہ 42۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ان دنوں میں کنکریاں مارنے کا وقت دوپہر زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ناواقفیت میں صبح سویرے چلے جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے آرام سے دوپہر کا کھانا کھانا ہے اور جب سورج ڈھل جائے تب سکون سے نکلنا ہے۔ اب تو وہاں راستے بہت کشادہ ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، اس لیے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دوستو، یہاں ایک بہت پیاری سنت ہے جو اکثر لوگ جلدی میں بھول جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو تھوڑا سا آگے ہو کر ایک طرف مڑ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگیں۔ اسی طرح دوسرے شیطان کو کنکریاں مار کر بھی سائیڈ پر ہو کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ وہ خاص مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ تیسرے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگے بغیر وہاں سے نکل جانا ہے۔ بھائیو، 10 ذوالحجہ کو آپ بہت زیادہ پیدل چلے ہوتے ہیں اور تھکاوٹ اپنے عروج پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 11 اور 12 تاریخ کو مینا میں قیام رکھا ہے تاکہ آپ آرام بھی کریں اور عبادت بھی۔ سارا دن دھوپ میں پھرنے کی بجائے اپنے خیمے میں رہیں، اپنی ہمت جمع کریں اور ذکر و اذکار کریں۔ ان 2 دنوں میں آپ کے پاس خیموں میں کافی وقت ہوگا۔ یہ وقت ہے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو جاننے کا۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے، کوئی چین سے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے، یہاں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں، ایک دوسرے سے دعائیں لیں اور دعائیں دیں۔ مینا کے ان آخری ایام میں بازاروں میں بھی چہل پہل ہوتی ہے۔ آپ نے وہاں سے کھجوریں، تسبیح یا جائے نماز جیسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مینا کی ان راتوں میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی 7 سٹار ہوٹل میں نہیں مل سکتا۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 7 ہے الوداعی ملاقات اور واپسی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ 12 یا 13 ذوالحجہ کو مینا میں کنکریاں مارنے کا کام مکمل کرتے ہیں، اب آپ نے اپنا سامان سمیٹنا ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کرنی ہے۔ دوستو، اپنے وطن یعنی پاکستان واپس آنے کے لیے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے آپ پر ایک آخری کام واجب ہے، اور وہ ہے طواف وداع۔ یہ اللہ کے گھر سے رخصت ہونے کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ طواف نہیں کیا تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، سوائے ان خواتین کے جنہیں شرعی عذر ہو۔ دوستو، اس طواف میں آپ نے وہی عمرے کی طرح کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں، لیکن اب آپ کے جسم پر احرام نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اپنے عام سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے۔ یہ کعبہ سے رخصت ہونے کا منظر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہر حاجی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ بار بار مڑ کر کعبہ کو دیکھتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو رہا ہو۔
یہاں ایک بات بہت غور سے سنیں۔ ہمارے ہاں ایک مشہور بات ہے کہ طواف وداع کرنے کے بعد کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے اور الٹے پاؤں مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ بھائیو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دین میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ آرام سے، سکون سے، جیسے عام طریقے سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں ویسے ہی نکلیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ کی محبت دیکھتا ہے۔ پیٹھ دیکھنا یا نہ دیکھنا اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو، کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر یا دور سے ہاتھ ہلا کر ایک آخری دعا مانگیں۔ یا اللہ، میں نے تیرا حکم پورا کرنے کی کوشش کی، جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کر دے، اور اس حاضری کو میری زندگی کی آخری حاضری نہ بنانا، مجھے بار بار اپنے گھر بلانا۔ دوستو، جب ایک حاجی یہ تمام کام پورے کر کے اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نور، جو سکون آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور لوگوں کو اپنے اخلاق سے بتائیں کہ آپ اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا وہ آسان سا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقدس سفر کو آسان فرمائے، آپ کے حج کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے پیاروں میں واپس لائے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جب آپ اس پاک سرزمین پر قدم رکھیں، جب پہلی بار کعبہ کی دیواروں کو دیکھیں، یا جب میدان عرفات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو وہاں اس گناہ گار بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا اللہ، جس نے ہمیں یہ راستہ سمجھانے کی کوشش کی اس کی بھی تمام پریشانیاں دور فرما، اور اسے بھی بار بار اپنے گھر بلانا۔ آپ کی ایک دعا میری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے کام آ سکتی ہے تو اسے آگے ضرور پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی حاجی معلومات کی کمی کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور اللہ نگہبان۔